प्राइम मिनिस्टर साहब की ये हदायत कि फौरी तौर के ऊपर उनको जो भी इलाज की सहूलत होनी चाहिए वो उनको मैसर होनी चाहिए। जो प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे मुतल्लिक जो स्ट्रेटजी है वो पार्लिमानी सरबराहों की मुशावरत से तय हो। अगर हम वैटिफ को कंप्लाई विद नहीं करेंगे तो हम पर इंटरनेशनल सैंक्शंस आती हैं, और इंटरनेशनल सैंक्शंस का क्या मतलब है? बिजली फिर महंगी हो जाएगी, गैस और महंगी हो जाएगी। There can be a JIT on my breakfast, but we can't have a JIT on Kaladan Tanzeem ya Esnala Ehsan. Masood Azhar, the decision will be taken in our national interest. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लामाबाद व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की बिगड़ती हुई सेहत का IS लेवल पर नोटिस ले लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हदायत कर दी कि मियां नवाज़ शरीफ को सेहत की तमाम सहूलतें फराहम की जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि मियां नवाज़ शरीफ जहाँ इलाज कराना चाहें उनको इजाज़त है। दूसरी तरफ हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में कल अदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला कर लिया। गुज़श्ता रोज़ काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह भी ऐलान किया था कि कार्रवाई का लाहे अमल तय करने के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ बाकायदा मशावरत की जाएगी। दूसरी तरफ पाक फ़ौज ने भी एक बड़ा ऐलान किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई गुज़श्ता रोज़, उसमें ऐलान किया गया कि नेशनल एक्शन प्लान के लिए हुकूमती फ़ैसले की रोशनी में तमाम इदारों की मुअस्सर मामनत की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़े किया कि ताकत के इस्तेमाल का फ़ैसला और अख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। क्या वाकई पाकिस्तान अब मूव करने वाला है? यानी अपोजिशन के सबसे बड़े रहनुमा मियां नवाज़ शरीफ को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इलाज की सहूलियात फराहम कर दी जाएँ और कालादम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बहुत बड़े सवाल आते हैं, वो आपके ज़हन में भी हैं, वो हमारे ज़हन में भी हैं, वो हमारे मेहमानों के ज़हन में भी यकीनन होंगे। आज कोशिश करेंगे उनसे जवाब लिया जाए और मामलात को एक लॉजिकल एंड से समझा जाए। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। जनाब चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज से सोचते भी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब सेनेटर साहब हैं, नून लीग की मुअस्सर तर्जमानी करते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त दिया। सैयद ज़फ़र अली शाह साहब सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत बार शायद इनके सामने ऐसे वाक़यात भी आए होंगे, ऐसे ऐलानात भी आए होंगे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त दिया। मेहरबानी। कारा साहब, मियां नवाज़ शरीफ की सेहत के हवाले से हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ज़ाहिर है उनकी फैमिली बड़ी परेशान है। मरीम नवाज़ साहिबा ट्वीट्स भी करती रही हैं, मरीम नवाज़ साहिबा अपील भी करती रही हैं दुआ की। मियां साहब नहीं मान रहे। मियां साहब कहते हैं कि मैं अब इलाज नहीं कराऊंगा, इन्होंने मुझे बड़ा बेतौकीरा किया है, इन्होंने मेरी बड़ी तज़ीक की है। दूसरी तरफ ये भी एक तासर है कि नून लीग एक प्रेशर डाल रही है कि जब उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में आए तो कम अज़ कम एक सिंपैथी का प्रेशर हो। आप क्या समझते हैं? पहली गुजारिश ये है कि अगर नून लीग ये कर रही है तो उनका हक है अपने लीडर के लिए, कौन नहीं करेगा। वो ये टैक्टिक इस्तेमाल होते रहते हैं और मैं नहीं समझता इसमें कोई बहुत बड़ा गलत काम है। हाँ, ये अलग बात है कि अदालत किसी दबाव में आती है या नहीं आती, लेकिन पराचा साहब, मियाँ साहब बीमार तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। उनकी सेहत के सीरियस इश्यूज़ हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। और उनको हॉस्पिटल में ले जाया भी गया, लेकिन वो जिस तरह उनके साथ सलूक किया गया वो मुनासिब नहीं था। जो ऐलान हुआ है ये मियाँ साहब को फैसिलिटी फराहम करना हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह न करे, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे और उनको अपनी जमात में, उन अपने ख़ानदान पे, वो एक बड़े सीनियर सियासतदान है, वो पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उनकी सेहत बिगड़ती है तो हुकूमत के लिए ये बड़ा मुश्किल मरहला हो सकता है। यहाँ कैच पॉइंट ये है, मुस्लिम लीग का मुतालबा ये है
کہ میاں صاحب کو ان کے اس معالج کے پاس جس سے انہوں نے علاج کرایا، ان کا بڑا کرٹیکل آپریشن ہوا تھا، تو جس معالج نے وہ آپریشن کیا تھا وہی اس کی ٹیکنیکلٹیز کو جانتا ہے، تو میاں صاحب کو وہاں علاج کے لیے بھیجا جائے۔ یہ مسلم لیگ کا نٹ شیل میں مطالبہ ہے۔ حکومت نے جو کچھ کہا کہ جہاں نواز شریف صاحب چاہیں ان کو علاج کی ضرورت دی جائے، وہ ود ان پاکستان کی بات کر رہے ہیں، جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ ود ان پاکستان کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ ہے جس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں، پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اس میں انہوں نے کہا جہاں چاہیں علاج کروائیں۔ یہ پاکستان کے اندر والی بات شاید میری نظر سے نہیں گزری، میرے پاس بھی کوئی اطلاع نہیں ہے جو میں ابھی تک انفارمیشن یا ادھر ادھر سے باتیں سن سکا ہوں یا مجھے حالات قرائن بتاتے ہیں، وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ ان کو باہر نہیں جانے دے گی۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، گورنمنٹ کا یہ اختیار بھی نہیں ہے۔ ایک جو بندہ، دونوں میرے ساتھی بیرسٹر بھی ہیں، شاہ صاحب بڑے سینئر، میں کیونکہ میں تو وکیل ہوں نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ کسی ملزم کو تو بیل دے کے باہر جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی کو عدالت نے کنوکٹ کر دیا ہو اور وہ کنوکشن بھگت رہا ہو، اس دوران کیا اس کو یہ فیسلٹی فراہم کی جا سکتی ہے اور گورنمنٹ اپنے تئیں کر سکتی ہے یا عدالت سے اسپیشل پرمیشن لینی پڑے گی؟ یہ ایک ٹیکنیکلٹی ضرور ہے۔ یہ پوچھ لیتے ہیں عباسی صاحب، اگر اسی تھیسز کو آگے بڑھائیں کہ وہ لندن جانا چاہتے ہیں، اپنے معالج سے علاج کروانا چاہتے ہیں، یقیناً ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی پسند کے ڈاکٹر سے علاج کروائے، لیکن ابھی آپ کے سامنے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، انہوں نے یہی بیماری کی بنیاد پر درخواست ضمانت کو مسترد کیا، تو حکومت پر پھر کیوں دباؤ؟ شکریہ پراچہ صاحب 5 بورڈ بٹھائے گئے ہیں، اور یہ بورڈ اس وقت بٹھائے گئے جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے۔ ہماری پنجاب میں یا مرکز میں حکومت نہیں ہے، اور غیر آپ بڑے باخبر صحافی ہیں، آپ دیکھتے تو 5 کی بورڈ کی جو آئی ہیں ان کی فائنڈنگ آئی وہ بالکل ملتی جلتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، جو آخری بورڈ ہے اس نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو سیریس پرابلم ہے ہارٹ کی، ان کی پہلے جو کہ 2 بائی پاس ہو چکے ہیں، ان کو انجائنا کی تکلیف کسی وقت ہو سکتی ہے اور کسی وقت بھی ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ ان کو ایک ایسی فیسلٹیز میں رکھا جائے جہاں تمام جو ڈسپلن ہے ہارٹ کے وہ موجود ہونے چاہیے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کو کڈنیز کی جو ہے RDB پرابلم ہے اور بلڈ پریشر کی بھی ہے، تو لہٰذا ایک ایسے سینٹر میں رکھا جائے جہاں سارے ڈسپلن موجود ہوں۔ یہ کسی کا بھی حق ہے اور ان کا تو زیادہ حق ہے، اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور یہ علاج کروانا، اور اگر یہ جیل کے پاکستان میں ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے، پاکستان سے باہر تو بالکل جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ تو رول آؤٹ ہے، یہ بات ہی غلط ہے، نہ ہی کسی نے کہا کہ ہم پاکستان سے باہر جائیں گے۔ یعنی آپ نون لیگ کے سینیٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بات کلیئر ہونی چاہیے، سن تو لینا، میں اس لیے کہہ رہا صاحب، میں اس لیے بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکومت نہیں باہر بھیج سکتی ہمیں، ہم سارے سمجھتے ہیں، جو ان کی کنوکشن ہے اس کی ابھی اپیلز ہیں، پینڈنگز ہیں، اگر تو ان کی بیل ہو جاتی ہے ہائی کورٹ میں ہو جاتی، اگر ان کا نام ECL میں نہ اترا، ابھی تو ECL میں نام ہے، اگر نہ ہوتا تو وہ اپلائی کرتے اور باہر جاتے تو کر سکتے تھے۔ اس صورتحال میں باہر جانے کا پہلا پوائنٹ آپ کلیریفائی کر رہے ہیں، ریسپانسبل سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب باہر نہیں جانا، آپ ذرا پوری بات سن لیں، میں کہتا ہوں اس ملک میں ڈیبیٹ اسی بات نہیں جا رہے کہ میاں صاحب لندن جانا چاہ رہے ہیں، سارا اس لیے ذرا سن تو لیں، جی بالکل، حکومت یہ بھیج نہیں سکتی، ہم حکومت سے توقع بھی نہیں کرتے۔ یہ تب ہو سکتا تھا کہ اگر کل سپریم کورٹ سے بیل ہو جاتی، بیل ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی خود میاں صاحب یہ فیصلہ کرتے کہ میں علاج کرنے کے جا رہا ہوں، ان سرکمسٹانسز میں نہ ہی ہم نے کہا ہے کہ ہم نے باہر جا کے علاج کرانا ہے، نہ ہی ہماری ڈیمانڈ ہے، نہ ہی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہمیں بیچ سکے۔ یہ اگر کبھی ہوا تو یہ سزا سسپینشن ہوگی، اگر سسپینڈ ہو جائے احتجاج کس بات کا؟ جو آپ نے اپنے سوال جو کیا نا مجھ سے بھی اوپننگ میں، اس میں یہ تھا کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے عدالت کے اوپر ایک دباؤ چلا جائے، گورنمنٹ بھی کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے اور میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے علاج کے لیے جانا ہے، اور سپریم کورٹ پھر اپنے ذمہ لے کہ ہم نہیں بھیجتے۔ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان جس طرح ہائی کورٹ پہ پاس ہم گئے، سیریس بات تھی، ہمارا خیال تھا کہ بیل ہو جائے، ہائی کورٹ نے بیل نہیں دی، ہماری ریزرویشن ججمنٹ تھی، اب ہم نے اپیل کیا سپریم کورٹ میں۔ دیکھیں سپریم کورٹ نہ کسی ہمارے دباؤ میں آتی ہے، نہ کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے۔ کمپلیٹ کر رہے ہیں جو قائرہ صاحب بات کر رہے ہیں، میں شاہ صاحب سے بھی گائیڈنس لوں گا، ضرور لیں، شاہ صاحب تو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ لہٰذا علاج ان کا کسی اس اچھے اسپتال میں
جس میں یہ سارے ڈسپلن موجود ہوں. کس ہسپتال میں؟ دیکھیں وہ مثلاً فواد چودھری صاحب کابینہ کے بعد جب انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ یہ 3 بار وزیر اعظم رہے، پہلے وزیر اعلیٰ رہے، 40 سال سے ان کی حکومت ہے، اگر پاکستان میں کوئی ایک ہاسپٹل بھی نہیں بنا سکے ایسا جس میں یہ ساری سہولیات ہوں تو پھر تو آنس ان پہ جاتا ہے، حکومت پہ نہیں آتا. یہ بات فواد تو ابھی بنا ہے منسٹر، وہ تو کسی اور حکومت میں کال کیا پتا اس نے کس میں جوائن کر لینا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ فیسلٹی، ہارٹ کی فیسلٹی ہر اسپتال میں موجود نہیں ہے. ایک کسی کا مثلا اگر یہاں پمز میں دیکھ لیں یا پولی کلینک، ان میں ایک شعبہ ضرور ہے لیکن کئی اسپیشلائزیشن کے ہسپیٹل ہیں پاکستان کے اندر ہے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ دیکھیں نا ہر چیز میں یونٹ ایک اسپتال میں نام ہے ایگزیکٹلی لاہور میں بیچ سکتے ہیں یا پنڈی بیچ سکتے ہیں. صاحب نے آفر کی کہ آپ کراچی آ جائیں، پی آئی سی میں میاں صاححب کو بھیجا گیا، پی آئی سی میں لے کے گئے تھے. پی آئی سی راولپنڈی ہے، اے ایف آئی سی ہے جو کراچی میں آغا خان ہے، بہت اچھا. اور جو ان سب سے، اور میں لے کے جائیں مہربانی دلچسپ بات کروں، ان سب سے زیادہ اہم اور اچھا اسپتال این آئی سی وی ڈی ہے کراچی کا، جو جس کے سیٹلائٹ سینٹرز ہیں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر. شاہ صاحب آپ کی گائیڈنس چاہیے ہمیں کہ یہ ایک ماحول تو ہے، یہ جذباتی ماحول تو ہے، اور اسپیشلی نون لیگ کے لیے بھی، اور آپ جیسے سینئر سیاستدان بیٹھیں، کسی کی صحت کا معاملہ ہو تو کیا واقعی عدالت کسی طرح کے انفلوئنس میں آ سکتی ہے، میرٹ سے ہٹ کے فیصلہ دے سکتی ہے جب ان کی اپیل وہاں جائے؟ کیونکہ یہ ایک تاثر ہے. اور اسی اسٹوڈیو میں انہی نشستوں پہ گزشتہ رات میرے مہمان تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی الٹیمیٹلی یہ ہے کہ سپریم کورٹ تک پیغام جائے کہ ہم بڑے اس میں تکلیف میں، ہمیں باہر جانے دیا جائے. میں نہیں سمجھتا پراچا صاحب کہ عدالتیں جو ہیں وہ کنونس ہوتی ہیں. بیماری کے گراؤنڈ پر بیل ہونا، یہ ہمارا کوڈیفائڈ جو لا ہے کرمنل پروسیجر کوڈ، اس میں یہ رعایت دی ہوئی ہے کہ اگر ملزم خاتون ہے تو اس کو ترجیح بنا دو، اور انوالو نہیں کسی ایسے جرم ہے جو کہ بہت ہائی پروفائل جرم ہے، لائک مرڈر، یہ وہ، تو آپ اس کو بیل دیں. اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کو بھی دیں. اب بیماری پر بہت ساری ججمنٹس ہیں بے شمار، کہ ورنہ دیکھیں نا جی لکھو خواب لوگ ہیں جیلوں میں، اور جیلوں میں جو کنڈیم پرزنر ہیں، قیدی ہیں یا حوالاتی ہیں، ان کی صحت کی ادروائز بھی ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیٹ کی ہے. یہ تو نہیں کہ وہ ان کو سزا ہوئی ہے نا جی 4 سال 5 سال 2 سال. قیدی کو بھی یہ فیسلٹی دی جاتی ہے بیل کی. ہاں بیل کی اگر اس کی بنتی ہے تو سسپینشن کی. تو اس میں صورتحال یہ جہاں تک میاں صاحب کا ہے یا جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے. اب جو کائرہ صاحب پوچھ رہے ہیں اس میں تو تھوڑی سی اور بھی سینسیٹیوٹی آتی ہے کہ ایک عام قیدی بیمار ہے، لیکن یہ تو پولیٹیسائز تو ہو سکتا ہے ایدر وے نا، کہ جی عدالت نے رعایت دے دی یا عدالت نے سختی کر دی. ہمیں ان تمام اینگلز کو ذہن میں رکھ کے بات نہیں. اب دیکھیں نا، اگر تو سزا ہے کسی ملزم کی یہ کہ وہ کنڈیم پرزنر ہے، کنڈیم سے مراد کہ ڈیتھ سینٹینس کا ہے، اس کو ہوئی ہے ہینیس کرائم میں، ہینیس کرائم، تو اب اس کو تو نہیں اسٹیٹ یا جیل خانہ جات والے باہر نکال سکتے مطلب، لیکن اس کے علاج کے ذمہ دار ہیں وہ کرائیں گے اس کا، وہ کرائے گی. اسپتال جو ہے جیل کے اندر اسپتال ہوتا ہے باقاعدہ ہاسپیٹل، اور وہ ڈاکٹر کی 1 یا 2 ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ڈیلی وہ جاتے ہیں بارکوں میں، اور سارے ہم تو رہے ہیں نا جی علاج پتہ نہیں ہوا جائے گا، تو اس میں وہ دوائی وغیرہ ان کو دی جاتی ہے. لیکن یہ تو اسپیشل کیس ہے نا. شاہ صاحب تجربے کی بات بھی کر رہے ہیں. لیکن جو عدالتیں بیل اس وقت دیتی ہیں کہ اگر کوئی میڈیکل بورڈ یا ہاسپیٹل جو ڈاکٹر ہے اس کا جیل کا، وہ اور جو میڈیکل بورڈ ہے وہ یہ لکھے کہ ہاں جناب یہ موصوف کی بیماری جو ہے، یہ ایک تو نمبر 1 تو یہ تو بیمار ہے اور بہت سیریس بیمار. نمبر 2 یہ بیماری ایسی ہے جس کا علاج جیل کے اندر ممکن نہیں ہے. یہ باقاعدہ ورڈنگ ہوتا ہے کہ ممکن نہیں ہے اس کا علاج ان حالات میں جیل میں کیا جائے. یہ بھی
بورڈ کو کہنا پڑتا ہے. اور تیسرا یہ کہ اس کا علاج باہر، جب تک باہر سے مراد یہ نہیں کہ فرانس یا لندن، یہ کسی اور اچھے ہاسپٹل میں کہ اس پرٹیکولر ڈیزیز کو ٹریٹ کر سکے اسپیشلائزڈ وے. بالکل. تو اس میں ڈیفینیٹ عدالتیں جو بے شمار کیس ہیں، کوئی ایک تو نہیں ہے نا، پریسیڈنٹس ہیں ہمارے. ویسے بھی شاہ صاحب ہماری عدالتوں اپنے جیلوں میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کو سرکاری ہسپتالوں میں باقاعدہ جیل والے لے کے آتے ہیں، اور اگر ضروری ہو تو وہاں کسی کمرے کو جیل ڈکلیئر کر کے وہاں ان کو رکھا جاتا ہے. جیل مینول میں موجود ہے. یہ کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے جو میاں نواز شریف کو اسپیشل دی جائے گی. اگر ان کا مطالبہ پاکستان میں علاج کرانے کا ہے تو پھر تو کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے. ہاں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانے کے لیے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو گورنمنٹ کے اپنے بہت اچھے ہاسپٹل ہیں. AFIC بہت کمال کا اسپتال ہے، اسی طرح یہ راولپنڈی PIC بہت اچھا ہے، یہ لاہور والا بہت اچھا ہے، کراچی والا بہت اعلیٰ سینٹرز ہیں. یا اگر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وہ کرانا چاہے وہ خود افورڈ کرتے ہیں. بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم کالا دم تنظیموں کے اہم ایشو پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد ویوز آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی جو صورتحال ہے مختلف حالوں سے. کالا دم تنظیموں پر پابندی کے لیے حکومت زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے، حالانکہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. اب ہم بات کریں گے کارا صاحب. جب آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب قومی اسمبلی میں 2-3 دن پہلے انہوں نے تقریر کی، بڑی مؤثر تقریر تھی، اچھی تقریر تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی سیاستدانوں کے خلاف، ہمارے خلاف تو JIT بن سکتی ہے، کالا دم تنظیموں کے خلاف کیوں نہیں بنتی؟ کس چیز کی تحقیقات کروانا چاہ رہے ہیں JIT بنوا کر ان کالا دم تنظیموں کے خلاف؟ پروفیسر صاحب کچھ باتیں تمثیلی ہوتی، مثال دی جاتی ہے. انہوں نے بہت ساری یہ باتیں کی کئی سارے ایشوز کے اوپر، اور وہ علامتی طور پہ کہتے گئے. سوال یہ ہے کہ JITs میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے نمائندے بیٹھتے ہیں تاکہ اگر تحقیقاتی ادارے کو کسی جگہ ضرورت ہے تو وہ اپنے ایکسپرٹیز یا اپنے ادارے کی ایکسپرٹیز کی سہولتیں فراہم کر پائیں گے. معاونت کریں. پاکستان کے اندر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں سارا کچھ کرتی ہیں، تو کیا پاکستان کے جس چیز نے ہمارے پورے پاکستان کے ریاستی سٹرکچر کو چھیڑا ہوا ہے، شیک کیا ہوا ہے، ساری دنیا ہمارے خلاف اس پہ قدغنے لگائے بیٹھی ہے، توپیں لے کے بیٹھی ہے پاکستان کے خلاف ایکشن کرنے کے لیے، اس کے اوپر ہمارے اداروں کو، ہماری ایجنسیز کو کیا ایکشن نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ماضی میں کچھ پروسکرائبڈ آرگنائزیشنوں کے خلاف ایکشن نہیں ہوا، ان کے خلاف اگر کوئی ہاف ہارٹیڈلی ایکشن ہوئے بھی، یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یا تو بیرونی دباؤ رہے یا اندرونی دباؤ رہے، دباؤ میں آگے کچھ کیا، ورنہ ہم نے انٹینشن، جو سب سے بڑی بات ہے نا پراچا صاحب، کہ ہماری حکومتوں نے اپنی نیت کے ساتھ کویسچن کہ کس چیز کی تحقیقات JIT کرے گی؟ آپ کو، ان کو، شاہ صاحب کو نہیں پتا؟ نہیں سر، گزارش ہے، کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہے، لیکن سابقہ دوروں میں بھی کچھ لوگوں کو پکڑا گیا، عدالت میں جب کیس گیا، عدالت تو سالڈ ایویڈنس مانگے گی، تو سالڈ ایویڈنس پرووائڈ کرنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس بظاہر شواہد ہو سکتے ہیں، بظاہر سنی باتیں ہو سکتی ہیں، تقاریر سنی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کریڈیبل شواہد جو عدالت میں ایک ثبوت کے طور پہ جا کے جانچے اور ثابت کیے جا سکے، وہ ہمارے بجائے اس کے کہ عام ہمارے پولیس والے یا باقی ادارے کریں، کیوں نہ ہماری ایجنسیز وہ کام کریں. اور یہ پاکستان، یاد رکھیے، انتہا پسندی کا کمانڈر کانفرنس میں جو فیصلہ ہوا کہ تمام مکمل مؤثر کارروائی کے لیے معاونت دی جائے گی. راجہ صاحب، معاونت آلریڈی اسی ڈائریکشن میں آپ موجود ہے. دیکھیں نا، آپریشن رد الفساد میں بہت سارا کام ہوا. یہ جو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کی بات ہے، اس کے اوپر میں بات کر دیتا ہوں، لیکن یہ جو رد الفساد میں اتنا بڑا کام ہوا ہے، یہ خالی کوئی وزیرستان میں آپریشن نہیں ہوا، پورے ملک میں آپریشن ہوا، رد الفساد تو پورے ملک، جس کو بظاہر بہت زیادہ پبلسائز نہیں کیا گیا اور ایک ٹیکنیک کے تحت نہیں کیا، اچھا کیا، اور اس کے ساتھ بہت فرق آیا ہے. آج پاکستانی معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ جوائنٹ آپریشن تھا، جس میں ہمارے ادارے بھی تھے، پولیس بھی تھی، انٹیلیجنس بھی تھی. یہ کمبائنڈ آپریشنز نے اتنا بڑا فرق ڈالا ہے. آج پاکستان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر پاکستان میں یہ انتہا پسندی جو الٹیمیٹلی ٹرمینیٹ ہوتی ہے دہشت گردی میں، پاکستان کو جہاں معاشی مسائل کا سامنا ہے، سماجی مسائل کا سامنا ہے، آبادی کا ہے، خوراک کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس مائنڈ سیٹ کا ہے. اگر ہم اس مائنڈ سیٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے، یہ کسی وقت پھر ربط کرے گا. اور پراچا صاحب، ماضی میں بات لمبی کر گیا، ماضی میں ہماری حکومتوں کے سامنے رکاوٹ کیا رہی؟ یہاں اس خطے کے اندر 40 سال ہم مذہبی لڑائی لڑتے رہے ہیں، مذہبی لڑائی لڑتے رہے، جس نے نہیں پراچا صاحب، آخری بات، جس نے ہماری سوسائٹی کے اندر اتنا خوفناک رویہ کھڑا کر دیا ہے
کہ ان جو یہ صاحبان ہیں یا یہ تنظیمیں ہیں یا یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ جو چاہتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہوئے کابینہ فیصلے کرتی ہیں، وزیر اعظم جانتا ہے، ذمہ دار لوگ جانتے ہیں، لیکن ہم ان کے خلاف بولتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ عباس صاحب، آپ کی پارٹی کے حوالے سے اسی ایشو پہ میں اپینین جاننا چاہتا ہوں۔ آپ کی پارٹی کے حوالے سے لوگ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور دیکھتے بھی رہے ہیں کہ کالعدم تنظیموں کے ساتھ کوئی زیادہ آپ کی پارٹی کے اندر وہ سختی یا وہ لہجہ نہیں ہے جو پیپلز پارٹی یا اے این پی یا ایم کیو ایم کا بنتا ہے۔ آپ کے وزیر داخلہ کے ساتھ تو وہ ملتے بھی رہے ہیں آ کے۔ اب اس حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کارروائی کریں گے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ دو کوسچن ہے۔ ایک تو یہ میں بتا دوں جو ہماری انفارمیشن ہے جب ہم حکومت میں بھی تھے اور آج بھی، کہ 9/11 کے بعد شاید اسٹیٹ نے یہ پالیسی چھوڑ دی تھی، اور ہماری اسٹیٹ کی جو پہلے ایک پالیسی چل رہی تھی اور اسٹیٹ سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے لیے ایسٹ ہیں، میرا خیال ہے 9/11 کے بعد ساری اسٹیٹ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لائبلٹیز ہیں، اور اس کے بعد ان پہ اسٹیٹ کے کسی انسٹیٹیوشن یا کسی حکومت کو اس طرح نہ اختیار ہے اور نہ انہیں ان کو ان کے کسی ایکشن کو سپورٹ کیا ہے۔ لیکن ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں جو قائرہ صاحب کی، میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہم دنیا میں یہ بات سمجھانے میں ناکام ہو گئے۔ ہم دنیا کو نہیں بتا سکے کہ نہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے، اور دنیا کو یہ سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر ان کے خلاف ہم کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اگر کسی عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو کوئی ہمیں کریڈیبل انفارمیشن وہاں سبمٹ کرنی پڑتی ہے۔ کئی دفعہ ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، ابھی بھی اریسٹ کیا جائے گا، یہ چھوٹ جائیں گے انلیس کہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن میں یہ بالکل ابھی کہ اسٹیٹ کے پاس۔ تو پھر یہ کیا ہو، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ مسکرانا یہ بڑا سیریس سوال ہے۔ نہیں، اسی لیے جب آپ ابھی بیٹھ کے پہلے ہی دن جب فیصلہ ہوا آپ کہتے ہیں یہ رہا ہو جائیں گے، تو پھر میں کیا کہوں؟ یہ ماضی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، مطلب اللہ کرے نہ ہو، اللہ کرے گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اٹھا کے کوئی لے جائے یا مجھے کو اٹھا کے لے کے جائے اور کہے کہ یہ پریسکرائب آرگنائزیشن کے بڑے سینئر کارکن ہے یا وزن کوئی ہمارے ساتھ شاید ہمارا بالکل ہو بھی وہ، اس کے باوجود بھی اگر مجھے عدالت میں پیش کریں گے، عدالت یہ معاملات نہیں دیکھتی کہ یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت تھی کہ اسٹیٹ نے ان پہ کوئی اثر نہیں رکھا ہوا، اسٹیٹ ان کو کبھی نہیں یہ کہتی کہ یہ ہماری زمین استعمال کر کے دوسرے ملک میں کوئی کارروائی کرے۔ جو ہم نے کہا کہ آپ کا سٹینڈ جو کیا تھا یہ بالکل نہیں ہے سافٹ، جو بات ہم اس وقت کر رہے تھے آج بھی کہہ رہے ہیں، آج بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں، سافٹ سٹینس تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ملے، وہ نظر آتے تھے، ملاقاتیں کرتے ہوئے وزارت داخلہ میں بیٹھتے تھے جا کے۔ ان میں ایک آدمی ایک میٹنگ میں تھا جو آپ نے جو نثار علی خان کی سن لے تو بات ہو گئی، میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں۔ آج جب ہم نے یہاں آرمی چیف تشریف لائے، جب سینٹ پاکستان کا سیشن تھا، کچھ سوالات کیے جو ہمارا ان کیمرہ تھا ہمیں بتا نہیں سکتے۔ اسٹیٹ کی آج بھی پالیسی ہے، آج پالیسی کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب کے خلاف ایکشن نہیں ہوں گے، جو لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں اسٹیٹ میں اپنے ساتھ ریٹ میں اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، یہ کاروائیاں چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کو ہم ساتھ رکھیں گے۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے لفظ استعمال کیا، ابھی جو پالیسی آئی ہے انہوں نے کہا کہ جو مین سٹریمنگ میں آنا چاہتا ہے اس کے خلاف یہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے۔ آج میں نے ایک مین سٹریمنگ کیا ہے کہ ان کی سیاسی جماعت بنائی جائے، اس میں سیاسی جماعت بنائی گئی ہے۔ ابھی یہ جو دھرنا ہوا تھا فیض آباد میں، یہ جو صاحب تھے جن کو ہم نے کہا کہ ان کو نہ دیں، یہاں الیکشن کمیشن نے ان کی جماعت رجسٹر نہیں کر دی تھی، لیکن ایکشن ہوا، آپ کوئی نام لیتا ہے۔ دیکھیں نا ریاست کی سنجیدگی، بڑی معذرت سے اگر تو یہی مین سٹریمنگ ہونی ہے، بس میں یہی تو کہہ رہا ہوں، قائرہ صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا، یہی بلاول بھٹو نے کہا بکواس ہے، انہوں نے کہا یہ مین سٹریمنگ بکواس ہے۔ ایگزیکٹلی، میں جب ریاست نے ہاتھ ڈالا، یہ فیض آباد آپ کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت کچھ نہ کر سکی، ابھی کہاں ہیں وہ لوگ؟ نہیں، وہ لوگ میں کہتا ہوں کہ ابھی ریاست وہ لوگ ابھی تو جیل میں ہیں، ابھی جیل میں، لیکن دھمکیاں انہوں نے ججوں اور جرنیلوں کو دی تھی، سیاستدانوں کو دی ہوتی تو کچھ نہ ہوتا۔ نہیں، میں ایک بات کرتا ہوں، ایک آخری لفظ، ریاست کو ایک ایسی پالیسی آپ بلا لینی چاہیے۔ میں کل بھی کہوں، میں نے آج پارلیمنٹ بھی کہا کہ سب بیٹھ کر متفقہ طور پر ایک پیج پر ہو کر ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، یہی بات، لیکن یہ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، یہ ڈسکشن کریں، اس کو چھپائیں۔ شاہ صاحب یہ نکتہ کہ جی ان کے پاس جو پروسیکیوٹرز ہیں کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی، پرسکرائبڈ آرگنائزیشن، کالعدم تنظیمیں یا جو تنظیموں پابندی کا شکار ہیں ان کے خلاف مواد ہوتا نہیں ہے۔ عباسی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر اب آج پکڑے جا رہے ہیں، کل کو رہا ہو جائیں گے، کچھ ہے تو نہیں ان کے پاس ان کے خلاف پیش کرنے کے لیے، پھر یہ ہم نعرے مارتے ہیں، ہم بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ محض دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں؟ پھر دیکھیں جی، کالعدم تنظیمیں کے خلاف ابھی آپ شروع میں بھی کہہ رہے تھے، روز پڑھتے بھی ہیں، ہم لکھتے بھی ہیں، کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی، کالعدم بذات خود ایک بہت بڑی کارروائی ہے،
کہ آپ نے ایک نہیں بڑی اہم بات ہے، لیگل اس کو شاہ صاحب بات جو کر رہے ہیں سنیں، لیگل تنظیموں کو آپ نے کل عدم قرار دے دیا. یہ کاروائی ہے نا بذات خود. وہ بات جو کر رہے ہیں کہ اس کو پھر کام کرنے کی اجازت نہ دے اسٹیٹ. یہی میرا نقطہ ہے قاہرہ صاحب، نام بدل لیتے ہیں، ایک تنظیم کالا دم ہوئی، دوسرا نام آ جاتا ہے. مطلب تو کچھ تنظیمیں یہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے ایسے، لیکن لا بڑا افیکٹو ہے، لا اجازت دیتا ہے اسٹیٹ کو، اسٹیٹ کرتی بھی ہے. اور 88 کا لا ہے ہمارا، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے باقاعدہ 1997 والا. جی ہاں. اور اس میں بعد جناب مشرف صاحب نے بہت نیشنل ایکشن پلان بڑے کنسنسس سے بن گیا تھا 2014 کا نیشنل ایکشن پلان، سب لوگ بیٹھے تھے. اس لیے اگر یہ اب کرنا چاہتے ہیں تو وہ چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اوپن ہندوستان کو کہا ہے بھئی ہمیں دیں کوئی اپنے کوئی ثبوت دیں، کوئی ڈوزیئر دیں، کوئی دیں ہم تاکہ کارروائی کریں. انہوں نے کچھ دیا یا نہیں دیا، کچھ دیا بھی ہوگا شاید. تو اب شاید یہ اپنی وہ اخلاقی ڈیوٹی بھی پوری کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں. لیکن کارروائی میرا جو ہے مقصد، کارروائی تبھی کریں کہ کارروائی بنتی ہو، تو ویسے ہی نہ کریں کارروائی لوگ. اب اس پہ کچھ تنظیمیں نہیں بلکہ بہت ساری تنظیمیں ایسی بھی ہیں جہاں پر وہ مدرسے ہیں، ساتھ مسجد ہے، وہاں پر سیل ہو رہے ہیں ملک کے مختلف حصوں میں. اب تو لسٹیں آ رہی ہیں جی، لاہور میں 22 سیل ہو گئے، پنڈی میں 7 سیل ہو گئے، اسلام آباد میں 8 سیل ہو گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہوش سے وزارت داخلہ کو اور دیگر جو ادارے ہمیں یہ کرنا پڑے گا، چونکہ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو ہے پھر بھی ڈسٹربنس کریٹ ہو سکتی ہے. یہ کوئی ایسا اتنا کھلا ایشو نہیں ہے کہ بھئی آپ اس پہ آنکھیں بند کر کے فری فرار. شاہ صاحب ایک ایگزامپل جو آج کل دی جا رہی ہے، شاید بیرونی دنیا بھی کہتی ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ بہت مؤثر لوگ ہیں، بڑا حساس معاملہ ہے، آگے سے کاؤنٹر جواب ملتا ہے کہ ٹی ایل پی کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا، تحریک لبیک کے بارے میں، کہ جی وہ بڑے مؤثر ہیں، لیکن جب ریاست نے ہاتھ ڈالا آج کل کہاں نظر آ رہے ہیں. مجھے بریک لینا ہے ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جو اعلانات ہوئے گزشتہ روز، وے فارورڈ کیا ہے، آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے، اس سارے عمل کو مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے، بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اسلام آباد ویوز آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کے بہت ہی اہم معاملات کے حوالے سے جن میں کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کی باتیں ہو رہی ہیں. حکومت نے کابینہ کی سطح پر یہ فیصلہ کیا، پی ٹی آئی نے اپنی ایک پارٹی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا، پھر کور کمانڈر اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ حکومتی فیصلے کے مطابق نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنے کے لیے، مؤثر عمل درآمد کے لیے تمام اداروں کی معاونت کی جائے گی. قاہرہ صاحب سادہ سوال بنتا ہے، فواد چودھری صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کی روشنی میں کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کے لیے پارلیمانی رہنماؤں سے، لیڈر سے، اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی جائے گی. پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی تو کہتی ہے عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے فواد چودھری صاحب کل جس جگہ بیٹھے تھے وہاں بیٹھے ان کالعدم تنظیموں والوں کے ساتھ تھے. جنرل مشرف کے دور میں ان کو ہاتھ نہیں ڈالے گئے. سوال پراچا صاحب یہ ہے، میں اب بھی کہوں گا اللہ کرے ہم دعا گو ہیں، ہم حکومت کا مکمل طور پہ ساتھ دیں گے، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کریں. سوال یہ ہے دنیا کو بھی ہمارا مقدمہ ہم نے بڑا زور سے بیان کرنے کی ضرورت تھی، جہاں جہاں ہم سے ہو سکا کیا، باقی گورنمنٹوں نے بھی کیا. یہ جو انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے یہ ہماری تھوڑا سا ہمارا اپنا رول بھی ہوگا، لیکن بہت بڑا رول تو یہ امریکیوں کا، برطانویوں کا، سعودیوں کا، سب کا تھا. جب پوری اس جنگ کے اندر انہوں نے ہمارے پورے سوسائٹی کو ڈیزائن کیا، ایک وار مشین کھڑی کی، اور یہ اسی وار مشین کے کمال تھے، اور پھر چھوڑ کے چلے گئے. السلام علیکم. تو 30 سال تو ہو گئے نا ہمیں بھی، وہ 90 میں چلے گئے. ایک اور کام ہوا 9/11 کے بعد وہ پھر آئے، انہوں نے کہا آئے لڑتے اور ان کے خلاف لڑکے، آج پھر وہ ہمارے خلاف ہیں. اور یہ یاد رکھیے یہ بلا شبہ یہ تنظیمیں یہ اتنا بڑا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، اور اس میں یہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کسی نہ کسی حد تک مین سٹریمنگ اگر کرنی ہے تو آپ کو مدارس کی کرنی ہے، ریلیجس تعلیم کی کرنی ہے، ان انسٹیٹیوشنز کی کرنی ہے. راجہ صاحب یہ بڑی لانگ ٹرم بھی کرنی پڑے گی. اور ایک بات یاد رکھیے، یہ جو ہے نا کہ بڑی قیمت ہے، بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ قیمت ہے. یہ فیصلہ کر لے کہ جو قیمت اب ادا کر رہی ہے ریاست اور سوسائٹی، کیا یہ قیمت تھوڑی ہے یا وہ قیمت تھوڑی؟ لڑائی بڑی ہے، یہ سمپل لڑائی نہیں ہے.
اور اس میں ریاست کو، حکومت کو تگڑے ہو کے، اعصاب اپنے پہ قابو رکھ کے، میڈیا کے ساتھ مل کے، عدالتوں کو اعتماد میں لے کے تب کام کرنا پڑے گا. جب تک ریاست اپنے پورے ارادے کا اظہار نہیں کرے گی، میں آپ کو آج ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسی بات کو آگے چلاتا ہوں کہ ریاست اظہار نہیں کرے گی. جب کور کمانڈر اجلاس میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ نیشنل ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد کے لیے ہم معاونت کریں گے، کالی دفتر خارجہ، اگر آپ سابقہ نکالیں گے، ہماری حکومت، مسلم لیگ کی حکومت، اس حکومت، کور کمانڈرز کانفرنس، ساری فیصلے یہی ہوتے رہے. سوال میں سمپل کر رہا ہوں. دفتر خارجہ سے ایک سوال ہوا اسپیسیفک، انہوں نے کہا، میں آپ کی گائیڈنس چاہتا ہوں، انہوں نے کہا، سوال کرنے والے نے کہا کہ مولانا اظہر مسعود کے بارے میں کیا حکمت عملی ہے. جواب آیا، گرفتاری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کہ اس حوالے سے فیصلہ پاکستان کے مفادات کے مطابق کیا جائے گا. کیا ہوگا پھر پاکستان کا مفاد؟ دنیا آپ سے مطالبے کر رہی ہے کہ ہم ان کو پکڑے. اب آپ کی اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، تو آپ کو دنیا کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا پھر. لیکن ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو مکمل طور پہ اس کو ٹریک کرنے کی ضرورت ہے. میں کسی اسپیسیفک کا نام تو نہیں لیتا، لیکن پراچا صاحب، ہم 4 بندے یہاں بیٹھے ہیں، چاروں کے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہمیں کسی کا نہیں پتا؟ یہی تو بار بار آپ کے سب کے سامنے یہ سوال یہ ہے کہ سوال یہ پراچا صاحب، آپ اپنے سامنے بھی سوال رکھیں نا. سوال یہ ہے، ہمیں نہ صرف اس میں مورد الزام ٹھہرائیں. نہیں، میں بھی شامل ہوں، پوری قوم. اور اس مائنڈ سیٹ کو پھیلانے میں میڈیا کے بھی بڑے کمال کے لوگ شامل تھے. پکڑوائے ہو نہیں جو سچ ہے جی وہ ایسا ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ کون کون. اور اس کی مزید سالڈ ایویڈنسز ڈھونڈنی چاہیے، اور پاکستانی ریاست کو نہ ہندوستان کے تابع، نہ FATF کے تابع، کسی کے نہیں. یہ فیصلہ کریں ہمارے حکمران کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس مذہبی انتہا پسندی کو، اس کو ہمیں بہرحال اس جن کو قابو کرنا ہے، تو پھر تگڑے ہو کے کرنا ہے، کمزور ہاتھوں سے. عباسی صاحب، سوال بھی یہی ہے جو قائرہ صاحب اٹھا رہے ہیں، جو میں پھر بار بار آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ ان لوگوں نے پاکستان کے لیے تو مسائل پیدا نہیں کیے. یہ تو آن دا ریکارڈ ہے. مثلا جب حافظ سعید صاحب کی بات کی جائے، مولانا اظہر مسعود کی بات کی جائے، کھلے عام، سرے عام لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے انہوں نے مسائل پیدا نہیں کیے. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ FATF کی آپ نے بات کی، وہ کل ہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو FATF کے، یعنی یہ پلوامہ سے پہلے FATF کا جو پلان آف ایکشن ہے اس کے مطابق کارروائی کر رہے تھے، ورنہ ان کے بقول بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہو جائے گی. کیا پھر ہم کسی دباؤ کے تحت ایسا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو قائرہ صاحب نے جو بات کی، مجھے 100% ریڈیوز کرتا ہوں کہ اگر آج حکومت نے، مجھے نہیں پتا کہ اسٹیٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں کیا، لیکن اگر حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے تو ہم سب کو اس کے پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے. لیکن وہ آج کی حکومت تو دعویٰ کرتی ہے ہم ایک پیج دیں، آپ کو ابھی بھی شک ہے، وہ بار بار کہتے ہیں ہم ایک پیج. آپ نے میرا سوال کا جواب نہیں سنا، جلدی میں تھے آپ ذرا. میں نے کہا کہ اگر انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ کر لیا کہ ہم ایکشن لیں گے تو پوری سپورٹ ہماری ہے. بات یہ ہے کہ انہیں پارلیمان کو آ کر ساری چیزیں سامنے رکھ کے اعتماد میں لے کر یہ کام کرے کہ تاکہ یہ مسلسل کوئی عمل ہوگا، یہ ایک دن کے لیے، ایک مہینے یا 6 مہینے کے لیے نہیں ہوگا. جو کیا نقصان ہو رہا ہے، یہ نقصان اگر ہم نے آج ایکشن نہ کیا، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ہے اپنے ایکشن لینے کی ضرورت ہے، شاید پھر کبھی بھی نہ لے سکے. آج ایک ایسا اللہ نے ماحول پیدا کر دیا جو شاید دوبارہ پیدا نہ ہو سکے. پاکستان میں ایک اپرچونٹی بہت بڑی اس وقت ہاتھ میں آئی ہے کہ ساری مذہبی سیاسی جماعتیں، اس وقت ملٹری لیڈرشپ، سارے ایک پیج پہ کھڑے ہیں. یہ ایک اپرچونٹی کو ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کو اس طرح استعمال کرنا اس وجہ سے ایکشن کریں. میں تو وہ سوال کر رہا ہوں، لیکن آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں. آپ اپنے سوال کا 144 کی خلاف ورزی کا بھی ان کے خلاف کوئی FIR نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں شاہ صاحب، آپ پھر اپنی بات کا جو ہمیں سوال کر رہے ہیں پھر آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کہہ رہے تھے، ہمیں شروع کا سوال آپ نے کیا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. کالا دم پرسکرائبڈ ہے، جو دہشت گرد تنظیم ہے جو اس کیٹیگری میں آتی ہے. آپ نے کہا، ہم کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی نہ، ظاہر وہ حکومت میں ان کے پاس کسی نے انفارمیشن رکھی ہوگی. آپ کی بھی رہی 2014 کا نیشنل ایکشن پلان، تو جناب یہ ماحول نہیں تھا. آج ماحول جو ہے ابھی پیدا ہو گیا ہے، یہ ایک بہت مختلف ماحول ہے. ہم اور یہ کوئی ایکشن نہ کر سکتے تھے، نہ ہمیں کسی نے کرنے دینا تھا. یہ ایک ماحول ایسا ہے کہ واقعے کے بعد موقع دیا تھا، اس میں چیزیں بہت آگے بڑھی ہیں. ابھی موقع ضائع ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا تھا. اس میں بڑا کام ہوا ہے، اس میں بہت کام ہوا ہے. ایک بات آخری صاحب،
ہمیں دنیا کو دکھانا پڑے گا سب سے بڑا ٹیررسٹ مودی ہے. سب سے زیادہ امریکن کہا کرتے تھے احمد آباد کو جو کیس ہوا تھا اس کے بارے میں لوگ کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ امریکیوں کے بارے میں کیوں نہیں کرتے؟ سارے دہشت گردوں کو اور پاکستان کو دہشت گرد. آپ بات فرما رہے تھے بالکل درست ہے کہ 144 کی خلاف ورزی کا بھی پرچہ نہیں ہے. جو پہلے ایکشن کیے ہم نے بار بار حکومتوں نے، پیپلز پارٹی نے بھی کہا، میاں صاحب نے ان کو 1 سال نظر بند رکھا ہے جی، پھر رہا ہوئے. یہ جماعت الدعویٰ پہ پابندی رہی، پھر عدالت کی وجہ سے ہٹی، اب دوبارہ لگی ہے. تو کیا ان ایکشن کو جو اب لینے چلے ہم، پرانے ایکشن کو تو سچی بات ہے نہ پاکستان کے اندر کسی نے مانا نہ کسی نے باہر مانا، آئی واش سمجھتے رہے. اب جو ایکشن لینے چلے ہیں کیا واقعی یہ ایکنالج ہوں گے، ان کو ریکگنائز کیا جائے گا کہ ہاں پاکستان کی یہ ذمہ داری تھی، پاکستان نے ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں کی؟ وہ دیکھیں جی کہ اگر وہ سوال یہی ہے کہ وہ ایکشن کیا ہوگا، کیسے لیا جائے گا، کن عمل کے خلاف لیا جائے گا. میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑا ایک سینسٹیو سبجیکٹ ہے اور بڑا اسٹیٹ کو اور اسٹیٹ کے اداروں کو بڑا کانشیس ہو کے چلنا پڑے گا، سوچ سمجھ کے چلنا پڑا. سوال یہ ہے کہ دنیا کے مطالبے اپنی جگہ، دنیا کا جھوٹ سچ اپنی جگہ، مودی کی بگ بکاڑا اپنی جگہ، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر کوئی ایسا ایکشن کر بیٹھیں ماں صرف دنیا کے دکھانے کے لیے کہ جس کا پھر ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے کہ ہم اپنے ملک کے اندر کوئی ریئیکشن ایسا ہو. اور وہ اس لیے یہ بڑا ایک کانشیس رہ گئی. اگر کوئی ٹیررزم تنظیم ہے یا لوگ ہیں یا گروپ ہے یا گروہ ہے تو وہ کس نے منع کیا؟ چھوڑ دے دنیا کو، وہ ہمارے اپنے لاء بھرے پڑے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں. آپ مطلب بہت شکریہ صاحب. ایک آخری بات مجھے تھوڑی سی اگر اجازت دے دیں، یہ یاد رکھیے، کیا آپ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو روک سکیں گے یہاں تماشے کرنے سے؟ کیا مسلمان ان ملکوں کو جو اپنی اپنی فقہ ہم پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں، اپنی لڑائیاں لڑنا چاہتے ہیں، روک سکیں گے ان کو؟ کیا ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹرسٹ گروپ ہے، ان کی اپنی ایک اکانومی ہے، ان کے ریپرزنٹیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ایوانوں میں، حکومتوں میں، جس طرح سرمایہ داروں کے بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف انڈسٹریل گروپس کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹریڈرز کے بیٹھے ہوئے ہیں، پراپرٹی ڈیلرز کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا؟ ان کے بھی ہیں، کیا روک پائیں گے؟ بہت شکریہ، بڑا چیلنج ہے. بہت شکریہ قاہرہ صاحب، بہت شکریہ عباسی صاحب، بہت شکریہ شاہ صاحب، اسپیشلی آپ تینوں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے. ناظرین، وقت کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے، تمام سیاسی جماعتیں، تمام ریاستی ادارے ایک پیج پر ہیں، لیکن پھر بھی محتاط ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور فیصلہ وہی کیا جانا چاہیے جو صرف اور صرف پاکستان کے مفاد میں ہو. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اسلام آباد ویوز سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.